अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेंस टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को नॉवल का पहला पार्ट? आज हम स्टार्ट करेंगे नॉवल का दूसरा पार्ट। तो जिसने अभी तक से लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉवल का सेकंड पार्ट। सईद इम्तियाज़ आलम की ब्लैक पॉर्च वाइट महल के बाहर पोर्च में अकड़ कर खड़ी थी, जहाँ पहले ही से हर मॉडल की 7-8 गाड़ियाँ खड़ी थीं। अल्लाह बख्श फ़ौरन आगे बढ़ा, गाड़ी का दरवाज़ा खोलने। रात के 10 बज रहे थे। वो जैसे ही अंदर एंटर हुआ, नूरी किसी चिराग के जिन की तरह हाजिर हुई। साईं, खाना गर्म करके टेबल पर लगा दूं? बीजान ने खा लिया? जी साईं, अनाबिया बीबी के साथ खा लिया था। ठीक है, तुम जाओ। वो आगे बढ़ा। साईं, खाना नहीं, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। वो बीजान के बेडरूम में दाखिल हुआ। बीजान यकीनन साइड रूम में होंगी, क्योंकि ये वक़्त उनकी इशा की नमाज और वज़ाइफ का था। उसकी नज़र सीधी बीजान के फुल साइज बेड पर पड़ी, जहाँ वो शरब बाबे पनाह हुस्न के मालिक नाजुक सी लड़की सीने पर कंबल डाले बेखबर सो रही थी। जाने क्या सोच कर वो आगे बढ़ा और उसके साइड में बैठ गया, और वो और उसके चेहरे को तकता चला गया था। इब्तियाज पुत्र, तेरी बोटी बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है जन्नत के मेवे खा के जवान हुई है। बीजान का जुमला उसके कानों में गूंजता हुआ दिल के आर पार हुआ था। वो इस कदर हसीन है, उसका नोखेज हुस्न किसी भी आबिद और जाहिद के होशो हवास गुम कर सकता था। और मैं तो एक आम सा मामूली इंसान हूँ। सरमद इस्फहानी का ये जुमला उसके इतराफ ज़ोर शोर से गूंजा था। ये वो चेहरा था जिसे ना चाहते हुए भी सैयद इम्तियाज़ आलम सोचने पर मजबूर हो गया था, जो बड़े धड़ल्ले से पूरे तमतराक के साथ उसके दिल की मानत पर बुरा बराजमान हो गया था। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें उसने हमा वक़्त एक डर, खौफ, हलकोरे रहते थे लेते देखता था, या फिर एक समुंदर मौजन होते देखा था। वो कुदरत का कोई करिश्मा नहीं तो थी जिसका दुख कर खुदा की कुदरत की बेसाख्ता तारीफ दिल से अदा हो। यकीनन जब वो बहुत फुर्सत में होगा तब ये हुस्न शाहकार तैयार किया होगा, मगर बाज़ औक़ात हुस्न भी कितना भी महंगा पड़ जाता है। अनाबिया अपने बेपनाह हुस्न से अनजान ही तो थी। वो नहीं जानती थी कि क्या क्या क़यामतें टूटी हैं उसके बाबा पर, खुद उसके बेपनाह हुस्न की वजह से। और उसके हुस्न की ये खामी थी या खूबी कि वो वाहिद दर्जा सादा और मासूम थी, जिसने सरमद इस्फहानी जैसे रंगीन मिजाज इंसान को अट्रैक्ट किया। उसे पाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अनाबिया और फ़ारूक ख़ान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सैयद इम्तियाज़ आलम को ऐसा लगा जैसे वो सांस नहीं ले रही हो। उसका वजूद बिल्कुल साख्त जामद हो गया हो। शायद ये उसका गुमान था। वो उसको महसूस करने के लिए थोड़ा सा के चेहरे के करीब झुका था। उसकी सांसें महसूस करने के लिए अपना गाल उसके आंखें वाह हुई थी। उसकी समझ से बालातर था ये सब कुछ। वो एक झटके से उठी उसकी शिंगरफी लब झके हुए सैयद इम्तियाज़ आलम के गाल से मिस हुए थे। इस इब्तिदात के लिए वो दोनों कतई तौर पर तैयार नहीं थे। लम्हों में ही ये क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। सैयद इम्तियाज़ आलम ने नहायत सुकून और इत्मीनान से उसे देखता था, जबकि उसकी निस्बत अनाबिया के दिल में धड़कनें इतनी ज़ोर से शोर कर रही थी जैसे पिस्लियों से निकल कर अभी बाहर आ जाएंगी। चेहरे की रंगत में गुलाल सा खिलने लगा था, पलकें लर्ज़ कर
رخسار پر ہی گری ہوئی تھی۔ گھبراہٹ نے بھی جیسے اس کے سندر مکھڑے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سید امتیاز عالم اس کے چہرے کی رنگت کو بغور دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، وہ خود کو کنٹرول کرنا وہ اچھی طرح جانتا تھا، ورنہ انابیہ جیسی حسن کی مالکہ جس کی شرعی و قانونی رشتہ ہو کیسے اس سے رات کے اس پہر نظر پھیر سکتا تھا۔ کیسی ہو اب؟ گمبھیر و بھاری لب و لہجے میں کیے گئے سوال پر انابیہ نے گھٹیرے پلکیں مشکل اوپر اٹھائیں۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، بولنے اور سننے کی صلاحیتیں مفلوج سی ہو گئی ہوں۔ سید امتیاز عالم کو تو سوچ پڑنے میں کمال حاصل تھا، لفافہ دیکھ کر ہی اس کے اندر کا مضمون جان لیتا تھا۔ وہ تو انابیہ گدار لبوں پر اپنی دھیمی سی مسکراہٹ رینگی تھی اور پھر بغیر کچھ اور کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انابیہ نے اپنا رکا ہوا سانس بڑی مشکل سے بحال کیا تھا۔ آرام سے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے سے جانے کی تصدیق کرنے کو اپنے اطراف دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور جلدی سے جا کر دروازہ کو کھولا کر کے اس سے ٹیک لگا کر دل پر ہاتھ رکھے ہلچل کرتی دھڑکنوں کو قابو کرنے لگی۔ سید امتیاز عالم اپنے خواب گاہ میں انٹر ہوا تو دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ انابی لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا آج کی رات ہر رات سے مختلف رات تھی۔ وہ مضبوط قدم دھڑتا ہوا قدم آدم آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ سرمئی کلف لگے کاٹن کا کرتا شلوار جس پر چوڑے شانے پر بھاری گرے شال رکھی تھی، اس نے آئینے میں بغور خود کو دیکھا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر الگ ہی چمک تھی، سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے انابی گداز لبوں پر کھیلتی دلفریب مسکراہٹ کیا کہانیاں سنا رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھوں میں کسی کا عکس پورے حق سے جھلملا رہا تھا۔ نظر پورے چہرے پر سے ہوتی اس گال پر جا ٹھہری جہاں کچھ دیر پہلے کسی کا نادانستگی میں ایک لمس ٹھہر گیا تھا۔ ایک چہنہ سے وہ گھبرایا، شرمایا، جھجکتا، خود میں سمٹتا چہرہ آئینے پر ابھرنے لگا تھا۔ سید امتیاز عالم کے دل و دماغ میں بے ساختہ اس ابھرتے چہرے پر اپنی چوری ہتھیلی پھیری تھی، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ عکس سے مزید گھبرا کے چپ گیا ہوا۔ سید امتیاز عالم کو آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ اس نے اپنے گال پر اپنی انگلیاں پھیریں تو سید امتیاز عالم تم پر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی پریوش اپنے پورے وجود سمیت بنا تمہاری اجازت کے بڑے دھڑلے سے تمہارے دل و دماغ پر قابو پا چکی ہے۔ وہ تمہارے دل کے مسند پر قبضہ کر چکی ہے اور تم کو ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خود سے بولتا ہوا وہ ہولے سے ہنس دیا تھا۔ پھر کیا سوچا سر آپ نے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فاروق خان کسی کے پاس ہیں، مگر یہ پتہ نہیں چل رہا کہ سید امتیاز عالم نے انہیں کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ سرمد ثانی کا مینیجر اس کے آفس میں بیٹھا رپورٹ دے رہا تھا۔ اتنا پتہ کروایا مگر دونوں کو کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سید امتیاز عالم کا محل نما گھر رہ گیا تھا جس کے بارے میں سوچنا شیر کی گچاڑ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ میرا شک ہی نہیں، یقین بھی ہے کہ سید امتیاز عالم نے ان دونوں کو اپنے محل میں ہی رکھا ہے۔ سرمد ثانی کے لب و لہجے میں نفرت کی چنگاری تھی۔ سر یقین تو مجھے بھی ہے، مگر ان کے محل میں جائے گا کون؟ اور پھر سر ایک تشویش کی بات تو اور بھی ہے کہ انہوں نے عدالت سے نوٹس بھجوا دیا ہے۔
یہی تو سوچ رہا ہوں کہ کہ آگے کا کیا لاہے عمل طے کرنا ہوگا، مگر میں بھی ہار نہیں مانوں گا۔ سید ابتہاج عالم کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس دوران سرمد عثمانی کا ہر پرسنل ان کی باتوں ان کی باتوں میں دخالت کر گیا۔ اس نے اپنا سیل فون دیکھا جہاں اسکرین پر سید ابتہاج عالم کا لنگ جگمگا رہا تھا۔ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، سرمد عثمانی نے موبائل کان سے لگایا۔ نوٹس تو تمہیں مل ہی گیا ہوگا سرمد عثمانی۔ ہاں مل گیا ہے۔ دیکھو سید ابتہاج عالم، یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے لہجے کی بے بسی پر سید ابتہاج عالم نے ایک جاندار قہقہ لگایا تھا۔ آج تمہارے لہجے میں اتنی بے بسی اور عاجزی کیوں سرمد عثمانی کو اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس کی خاموشی میں ہی بھلائی تھی۔ دیکھو، میں بات کو مزید آگے بڑھانا نہیں چاہتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ فاروق خان اور میرے معاملات میں تم دخل اندازی مت کرو۔ وہ کیا ہے نا سرمد عثمانی، تم اب سے اپنی بدقسمتی کہہ لو یا میری خوش قسمتی کہ فاروق خان رشتے میں میرے سسر ہوتے ہیں۔ سسر؟ تمہیں شرم تو نہیں آئی اپنی عمر سے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے؟ وہ طنز کر کے سید ابتہاج عالم نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تو جائز رشتہ اپنایا ہے سرمد عثمانی، مگر تم اپنی گھٹیا سوچ کے بارے میں کیا کہو گے؟ لیکن خیر، یہاں میں تمہارا بہت مشکور ہوں کہ تمہاری ہی مرہون منت کی ہے کہ انابیہ جیسی خوبصورت لڑکی میری شریک حیات بنی ہے۔ وہ اب میری بیوی، میری عزت و آبرو، وہ میرے خاندان اور میری نسل بڑھانے کی علمبردار ہے۔ اگر آج کے بعد اس سے ڈسکس کیا تم نے تو اچھی طرح سوچ لو سرمد عثمانی، تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنتے ایک عمر بھی کم پڑے گی۔ ہم سندھی وڈیرے ہیں، اپنی عزت پر آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں نوچ لیا کرتے ہیں۔ اس لیے تمہیں وارن کرتا ہوں، میرے اندر کے سندھی وڈیرے کو جگانے کی کوشش مت کرو، ورنہ تمہارے خاندان ہی نہیں، تمہارے آنے والی 7 پشتیں بھی تمہاری عبرت ناک انجام سے پناہ مانگیں گی۔ اس لیے میں تمہیں جو نوٹس بھجوایا ہے اس پر عمل کرو اور 200 کروڑ فاروق خان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، ورنہ یہ تو صرف قانونی کارروائی ہے۔ اگر میں نے کارروائی کی تو اس دنیا کے کسی بھی حصے میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور آج کل ویسے بھی میرے پالتو کتوں کو انسانی گوشت کا بڑا چسکا لگا ہوا ہے۔ سرمد عثمانی نے صحیح معنوں میں اندر تک کام کر رہ گیا تھا۔ سید ابتہاج عالم نے اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا تھا، اور سید ابتہاج عالم کو جو کہہ رہا تھا وہ اس پر عمل بھی کرے گا، یہ بھی وہ جانتا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ فاروق خان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ سرمد عثمانی کے 200 کروڑ اس سے نقصان ہوا ہے، جسے اسے ہر صورت ادا کرنا ہوگا، اور اگر نہ کر سکا تو اس کی حسین ترین بیٹی 200 کروڑ کے عوض دینی پڑے گی، اور انابیہ اس کے پاس آ بھی جاتی، مگر سید ابتہاج عالم نے آ کر سارا معاملہ تہس نہس کر دیا، اور اس کی راہ میں آنا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ اس کا مقابلہ وہ نہیں کر پائے گا، لیکن وہ ہار بھی نہیں ماننا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے سر، کیا کہہ رہے تھے سید ابتہاج عالم؟ مینیجر تشویش زدہ نظروں سے سرمد عثمانی کو دیکھ رہا تھا، دھمکی دے رہا تھا۔ سر، اگر آپ کہیں تو یا سربراہ ابراہیم کو فون کروں، مینیجر نے بہت آہستگی سے کچھ جھک کر کہا تھا۔ سرمد عثمانی نے مینیجر کو بغور دیکھا تو اس کا مطلب سمجھا۔ اس کے دماغ کی اعصاب کو ڈھیلے پڑنے لگے، ہونٹوں میں ایک کمینی مسکراہٹ رنگی تھی۔ تمہیں یقین ہے وہ ہمارے یہ کام کر دے گا؟ سر، پیسہ پھینکنا پڑے گا تو پھر خیال رہے کام پورا ہونا چاہیے، میرا نام بیچ میں نہیں آئے گا۔ ایسا ہی ہوگا سر، آج رات آپ سکون و اطمینان کی نیند سو جائیں، کیونکہ کل صبح کا سورج دیکھنے کے لیے سید ابتہاج عالم زندہ نہیں رہیں گے۔ گڈ
مگر ایک بات اور بول دینا سر ابراہیم کو یہ کام بہت چالاکی اور ہوشیاری سے کرنے والا ہے۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہیں کریں سر، ہر کام آپ کی سوچ کے مطابق ہی ہوگا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سرمد عثمانی اپنے خاص الحاظ مینیجر کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے برابر میں ہی دیکھا بی جان دوائی کے زیر اثر اب بے خبر نیند سو رہی تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے خود پر سے کمبل ہٹایا اور آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ دبے پاؤں دروازے کی سمت بڑھی۔ زمین پر اتنا مہنگا ویبریٹر قالین بچھا تھا کہ آدھا پنجہ ڈھنس جاتا تھا تو پھر چلنے کی آواز ہی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھولا اور نکل کر اسی طرح دھیرے سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں آیا کہ اتنے بڑے محل میں یہ باہر جانے کا راستہ کہاں سے ہے۔ وہ بغیر تعین کیے کچھ بھی سوچے سمجھے سیدھا چل پڑی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ جلد ہی لان کی طرف کھلنے والا دروازہ مل گیا تھا۔ وہ اتفاقاً آدھا کھلا ہوا بھی تھا۔ جلدی سے وہ باہر نکل گئی۔ اف اللہ، یہ تو اس قدر بڑا لان ہے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ بے بسی ہی بے بسی تھی، اندر و باہر، مگر اب تو باہر نکل ہی گئی تو کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ سیدھا چلنے لگی، مگر یہ کیا! وہ سامنے کے منظر کو دیکھ کے بالکل ساکت و جامد ہو کر رہ گئی۔ سانسیں رک سی گئیں، دھڑکنیں تھم تھم کر چلنے لگیں۔ ہرنی آنکھوں نے خوف مرنے لگا، نازک سا دل حلق میں رہ گیا۔ سامنے ہی لمبے چوڑے سے بڑے بڑے دانتوں والے بلیک ڈاگس، جن کے سرخ زبانیں نیچے تک لٹک رہی تھیں، جن سے سب سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا وہ تھی ان کے خوفناک راہٹ اور بڑی بڑی کالی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ۔ جیسے ہی وہ چاروں بھونکتے ہوئے اس کی سمت بڑھے، وہ ایک دل سوز چیخ مارتے ہوئے الٹے قدموں بھاگی تھی کہ کسی بھی کے مضبوط چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرا کے گرنے کو تھی، مگر سید ابتہاج عالم نے اپنے مضبوط باہوں کا حصار اس کی گردن کھینچ دیا تھا۔ وہ کسی خوفزدہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ چاروں بلیک ڈاگس اپنے مالک کو دیکھتے ہی رک گئے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر اللہ بخش نے بھاری گن لیے وہاں آ گیا اور ہوائی فائرنگ کر کے ان چاروں بلیک ڈاگس کا جانے کا حکم دیا۔ وہ چاروں ڈاگس پھرتی سے دوسری طرف بھاگے تھے۔ سید ابتہاج عالم نے ایک گہری سانس کھینچی اور اس نازک سی لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے اندر آیا تھا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ سید ابتہاج عالم کو غصے میں بہت آیا، مگر اس کا ڈر و خوف کے مارے بلک کر رونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا تھا۔ اگر بروقت وہ وہاں نہیں جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ انابیہ کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم باہر کیسے نکلی ہو؟ دماغ تو ٹھکانے ہے تمہارا؟ اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دیتے تو؟ سید ابتہاج عالم کے لب و لہجے میں نرمی بالکل منحوس نہیں تھی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ واٹ؟ رات کے اس پہر؟ اس کی ذہنی حالت پر سید ابتہاج عالم کو معمولی شاب سے ہوا تھا، کیونکہ دن میں آپ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے۔ سید ابتہاج عالم نے بہر اس کی خوبصورت اور دلکش چہرے کو تکا تھا، جو رونے کی وجہ سے مزید حسین لگنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا کہاں ہیں؟ نہیں۔ روتے ہوئے گردن نفی میں ادھر ادھر گھمائی۔ جب جانتی نہیں ہو تو پھر کیوں جا رہی تھی باہر؟ میں سرمد انکل کے پاس جا رہی تھی، وہ جانتے ہیں کہ میرے بابا کہاں ہیں۔ سرمد انکل؟ کس قدر حیرت زدہ نظروں سے اس نے انابیہ کو دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو سرمد انکل کو؟ کبھی ملی ہو ان سے؟
نہیں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ بابا کے بزنس پارٹنرز ہیں۔ کتنی معصومیت تھی اس کے انداز میں۔ فاروق خان ٹھیک بولتے ہیں، ان کی بیٹی بہت معصوم اور سادہ سی ہے، اور شاید بہت بے وقوف بھی۔ اگر کسی کو پتہ ہوتا کہ آج اس کے بابا جس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں وہ سرمد اصفہانی کی وجہ سے ہوئی ہے تو کبھی اس طرح نہ کرتی۔ مجھے جانے دینا، یہ بہت عاجزی سے اس نے کہا تھا۔ نہیں، تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تم سید ابتہاج عالم کی عزت و آبرو ہو، اور سید ابتہاج عالم اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ آج تو یہ غلطی کر لی، اب کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ بہت نرم و ملائم انداز میں اس کو سمجھایا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ لیکن میں نے تو تمہارے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی خوف زدہ ہرنی آنکھوں میں جھانکا گیا جہاں ایک سمندر موجود تھی۔ اس کی یہ دو معنی باتیں انابیہ کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے چہرے کے بدلتے موسم کو بغور دیکھا تھا۔ اس کے انابی گداز لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دو قدم اور آگے بڑھا، اس کی نازک شانوں پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں رکھ دیں۔ بہت چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی ٹھوری اپنی انگشت شہادت سے اوپر اٹھائی۔ بڑی مشکل سے انابیہ نے اپنی بھاری بوجھل گہری پلکوں کے بار اوپر اٹھائی تھی۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ اپنی ساری سوچیں کو ایک طرف اٹھا کے رکھو۔ یہ کام مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ اگر اپنے بابا کے لیے پریشان ہو تو بے فکر رہو، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کچھ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جیسے ہی وہ پورا ہوتا ہے تو میں تم سے خود آ کر ملیں گے۔ مگر سید ابتہاج عالم نے ان کی شگرفی گلابی ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ اب کوئی سوال نہیں، ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ اتنا بڑا محل ہے، یہاں گھومو، کھاؤ پیو، سب سے بڑی بات خوش رہو۔ آپ کا محل بہت بڑا ہے، میں کھو جاؤں گی۔ سید ابتہاج عالم اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، اپنی جان سے لگا کر رکھوں گا۔ اس کی کان میں ہولے سے سرگوشی کی۔ رات کے اس پہر اگر بروقت بی جان نہیں آ جاتی تو اس سے کوئی حرکت کسی گستاخی کا سبب بن جاتی۔ اپنی اس بے ساختہ سوچ پر وہ خفیہ سا ہو گیا تھا۔ ابتہاج بی جان نے دونوں کو دیکھا نہیں تھا، بس سید ابتہاج عالم کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ وجہ وہاں لاؤنج میں 0 پوائنٹ کا بلب جل رہا تھا۔ وہ دھیرے سے انابیہ سے پیچھے ہٹا تھا۔ جی بی جان، وہ اس کے پاس آیا تھا۔ پتر، کمرے میں انابیہ ہی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بی جان پریشان مت ہو، انابیہ یہاں ہے۔ بی جان نے سامنے دیکھا جہاں وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے جانب بڑھی کہ اس دوران سید ابتہاج عالم کا موبائل چیخ اٹھا تھا۔ اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کے خاص وفادار آدمی کا فون تھا۔ ہیلو سائیں، آپ کو ایک خبر دینی تھی۔ 1 منٹ۔ سید ابتہاج عالم نے سامنے دیکھا۔ بی جان اور انابیہ کو خود سے لگائے اپنے بیڈ روم میں لے جا رہی تھی۔ بند دروازے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے وسیع عریض بیڈ روم کی سمت بڑھا تھا۔ ہاں بولو سائیں۔ یاسر ابراہیم؟ اور پھر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ اوہ، وہ پھر سوچو انداز میں کھلے فل سائز ٹی وی کو دیکھنے لگا تھا۔ سرمد اصفہانی سے مجھے ہر کمینگی کی توقع ہے۔ اب تک ہم اسے آرام سے اور پیار سے سمجھاتے رہے تھے، مگر وہ کہتا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تم ایک کام کرو، یا سر ابراہیم کو ڈیرے پر لے کر پہنچو، میں وہیں آتا ہوں۔ حکم سائیں۔ موبائل آف ہو چکا تھا۔ تو سرمد اصفہانی، اب تمہیں اپنے طریقے سے ہی سمجھانا پڑے گا۔ کچھ فیصلے کر کے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت گہری سوچوں میں
گہری سوچوں میں غلطیوں میں بہت انہماک سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سید ابتہاج عالم خاص طور پر بی جان سے کہہ گئے تھے کہ اس کا خیال رکھنے کا۔ بی جان کب سے اسے یوں ہی سوچتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئیں اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس طرح مہک تھی کہ اپنے برابر میں بیٹھی بی جان کا احساس بھی نہ ہوا۔ اسے بی جان کے اس چہرے پر اتنی گرماہٹ تھی کہ انابیہ کو ان کے اندر اپنی ماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو میری دھیرانی؟ نہایت شفقت سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ دھر دیا اور بری طرح چونک کر رہ گئی تھی۔ وہ بری طرح چونک کر رہ گئی تھی اور ان کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا بات ہے پریشان ہو؟ دیکھو اگر کوئی بھی بات ہے تو مجھے بتاؤ تو میں اپنی ماں سمجھتی ہو۔ جی بی جان، میں آپ کو اپنی ماں سمجھتی ہی نہیں، مانتی بھی ہوں، وہ بھی دل سے۔ اس نے مسکرا کر اپنے تو پھر بتا کیا بات ہے؟ ابتہاج نے کچھ کہا ہے؟ نہیں تو انہوں نے تو کچھ نہیں کہا ہے۔ سید ابتہاج عالم کا مضبوط سراپا اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر گھوم گیا تھا۔ تو پھر کس بات کی فکر میں گھل رہی ہو؟ بی جان نے اس کے سر کر سہلایا۔ بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کے لب و لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ تو فکر مت کرو، وہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے تجھ سے ملنے خود یہاں آئیں گے۔ بی جان، میرے بابا کو کیا ہوا ہے وہ یہ بھی تو نہیں بتاتے ہیں۔ اس کا اشارہ سید ابتہاج عالم کی طرف تھا۔ وہ بیمار ہیں، ان کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ جب تھی ابتہاج عالم نے ان کا ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ دل کا دورہ؟ وہ ایک جھٹک سے ان سے الگ ہوئی تھی۔ بی جان، پھر تو میں ہر حال میں بابا کے پاس جاؤں گی، بہت بے صبری سے بولتے ہوئے انابیہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پتر، کوئی وجہ ہے نا جبھی ابتہاج تجھے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا؟ بی جان، میں کچھ نہیں جانتی، آپ ان سے بولیں مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے ضد کرنے لگی۔ بی جان نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ انہیں ایک نہیں سن رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے بابا سے ملنے کی ضد کرنے لگی تھی۔ اب کیا کروں؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ بخش! انہوں نے اپنے سب سے وفادار ملازم کو پکارا تھا۔ جی مالکن، حکم؟ مجھے ذرا ابتہاج کو تو فون ملا دو۔ جی بہتر مالکن۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر سید ابتہاج عالم کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک تو بیل پر ہی فون اوکے کر دیا تھا۔ اس نے موبائل بی جان کو تھما دیا اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں اللہ بخش، کیا بات ہے؟ پتر، میں بات کر رہی ہوں، تیری بی جان۔ جی بی جان بولیے، سب خیریت ہے نا؟ نہیں، خیریت نہیں ہے۔ دھی رانی بہت رو رہی ہے، وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے تو اس کے فون پر بات ہی کروا دے۔ مجھے سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا۔ اس کے لب و لہجے میں جس قدر تکلیف بول رہی تھی انابیہ کے لیے، وہ وہاں بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اوکے، آپ انابیہ کو فون دیں، میری بات کروائیں۔ بی جان نے فون انابیہ کے سمت بڑھایا۔ لے بات کر، ابتہاج بات کر رہا کرے گا۔ نہیں، وہ ڈانٹیں گے مجھے۔ وہ روتے ہوئے گردن نفی میں ادھر ادھر ہلانے لگی۔ اس کی آواز موبائل کے پار سید ابتہاج عالم کی سماعت تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی انابی کے داس لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رنگی تھی۔ نہیں ڈانٹیں گے، میں ہوں نا تیرے پاس، اگر ڈانٹا تو دیکھنا کیسے ہی اس کے کان کھینچوں گی تیرے سامنے۔ انابیہ کو بی جان کے کچھ دھڑاس ملی تو موبائل کانوں سے لگا لیا۔ ہیلو
اسٹٹر کرتی آواز نکلی تھی۔ اگر میری ڈانٹ کی اتنی ہی فکر ہے تو کیوں پریشان کرتی ہو بی جان کو؟ مجھے بابا کے پاس بھیج دینا۔ سید ابتہاج عالم کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں رات میں آتا ہوں تو تمہاری بات کروا دوں گا۔ تمہارے بابا سے خوش؟ آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ وہ یقیناً بے یقینی کی کیفیت میں بولی تھی۔ بالکل سچ، مگر پہلے وعدہ کرو کہ بی جان کو پریشان نہیں کرو گی۔ جی نہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی، اس کے چہرے اور لہجے سے دل کی خوشی عنایاں تھی۔ جی بی جان نے جہاں نثار ہوتی نظروں سے دیکھا تھا اسے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم بھی بی جان کو فون دو۔ اس نے موبائل بی جان کو دیا۔ انہوں نے کچھ اور اسے تنبیہ کر کے موبائل آف کر کے واپس اعلیٰ بخش کو دے دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے سائی، مجھ سے بہت غلطی ہو گئی۔ سرمد اصفہانی نے مجھ سے 5 لاکھ روپے دیے تھے آپ کو مارنے کے لیے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے لیے دے رہا ہے تو یقین کریں میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں میں یہ پیسے اس کے منہ پر مارتا۔ یاسر ابراہیم اس وقت گھٹنے ٹیکے گڑگڑا رہا تھا، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ٹھیک بولتے ہو، 5 لاکھ کے لیے تو کوئی بھی کسی کی جان لے سکتا ہے۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سائیں اگر آپ حکم کریں تو اس کا سرطن سے جدا کر دوں گا۔ سید ابتہاج عالم کا وفادار ملازم کرمتا غصے میں آگے بڑھا تھا۔ یاسر ابراہیم پر اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے۔ ارے نہیں بابا، یہ تو صرف ایک مہرہ ہے، اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے جو خود کو بہت زیادہ شاطر اور چالاک سمجھ رہا ہے۔ تو پھر حکم کریں سائی، کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بلا لو ہوم منسٹر اور ڈی ایس پی کو۔ اب ذرا انہیں ہماری خدمت کا موقع تو دو۔ اور سائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ کہ کرمداد نے ایک زوردار ہاتھ یاسر ابراہیم کے سر پر مارا تھا۔ سید ابتہاج عالم کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اسے کوئی فی الحال کوٹھڑی میں ڈال دو، اس کو فی الحال کوٹھڑی میں ڈال دو۔ اس کا اسٹیٹمنٹ اب ڈی ایس پی ہی لیں گے۔ پھر تم یوں کرنا، سرمد اصفہانی کی شیئرز اور فاروق خان صاحب کے کیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان سب کو باعزت طریقے سے یہاں لے آؤ۔ اس معاملے میں اب اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ بہت وقت دے دیا سرمد اصفہانی کو، اب اور نہیں۔ جیسے آپ کا حکم سائیں، وہ مؤدب ہو کر بولا تھا۔ سید ابتہاج عالم پھر رکا نہیں، چلتا چلا گیا تھا۔ وہ محل میں آیا تو بی جان کو ہراساں دیکھ کر فوراً اس کی سمت بڑھا تھا۔ بی جان کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ بی جان اس پر نظر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ پتر تو آ گیا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں؟ اس نے خود کو سوچ سے لگایا۔ ہاں وہ انابیہ نے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی ہے؟ گارڈز کہاں تھے؟ اس کے چہرے پر غصہ در آیا۔ ارے وہ مجھے بول رہی تھی کہ بی جان آپ کا محل بہت بڑا ہے، تو میں نے کہا تو دیکھ لے، یہ سب تیرا ہی تو ہے۔ وہ مسکرا کے بھی بولی، میں ابھی گھوم کر آتی ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک نہیں آئی، سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالآخر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جن سے سید ابتہاج عالم کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے، آرام سے صوفے پر بٹھا دیا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں خود آپ کی بہو کو 5 منٹ میں آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کر محل کے دوسرے حصے کی طرف گیا تھا۔ جس بات کا اسے شک تھا وہ وہی ہوا۔ انابیہ محل کے دوسرے حصے کی طرف انڈر گراؤنڈ میں بنے چھوٹے سے روم میں ایک کونے پر ڈری سہمی دبکی سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا تو وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم تڑپ کے آگے بڑھا اور بڑی بے قراری سے اس کو دونوں نازک شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ انابیہ، وہ صحیح معنوں میں
پہنچ کر رہ گیا تھا۔ دل اس کا چہرہ دیکھ کر جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کا چہرہ زر خوف کی وجہ سے بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ انابیہ سید ابتہاج عالم کو سامنے پا کر اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ اس کا خوف ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ عقل و خیر سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جس کا احساس سید ابتہاج عالم کو شدت سے ہوا تھا، اس نے نازک اندام پیکر کو اپنے مضبوط صحنی بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سامنے بی جان جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، انابیہ کو یوں اس حالت میں دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے آگے آئی۔ کیا ہوا؟ اسے ابتہاج، یہ کہاں تھی اور یہ بے ہوش کیوں ہے؟ بی جان اسے باختہ سی ہو گئی تھی۔ وہ سید ابتہاج عالم سے زیادہ پیار کرنے لگی تھی اسے۔ بی جان پریشان مت ہوئے، کچھ نہیں ہوا اسے، بس ڈر گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے ایسے کیسے پریشان نہ ہو تو اسے یہاں لٹاؤ اور ڈاکٹر کو فون ملا، بول جلدی سے آئے۔ وہ میری تسلی نہیں ہو رہی۔ سید ابتہاج عالم اسے بی جان کے بیڈ روم میں لے آیا اور آہستگی سے اس کے جہازی سائیڈ بیڈ روم پر لٹا دیا۔ بی جان جلدی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اب جانا بلا ڈاکٹر کو، یہ ان کی محبت ہی تو تھی جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اپنا موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو فون ملایا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر بھی اسے دیکھ کر چاہ چکے تھے۔ وہ یہی کہا تھا کہ وہ کسی خوف زیر اثر ہے انجیکشن دے دیا تھا، ٹھیک ہو جائے گی۔ بی جان تو اس سے لگ کر ہی بیٹھی تھی اور اس سے کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بی جان کی شفقت و محبت بھرا چہرہ آیا، اس کا دل کی آغوش میں چھپ جانے کو ہمکنے لگا تھا۔ بی جان، وہ بل کر ان سے لگ گئی تھی۔ میری بچی، میری دھیرانی کہاں چلی گئی تھی اپنی بی جان کو چھوڑ کر؟ انہوں نے بھی اس کے لیے نرم و گرم باہیں وہاں کر دی تھیں۔ سامنے کھڑا سید ابتہاج عالم اس کی جذباتی منظر کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل کو کس قدر سکون مل رہا تھا، قرار آ رہا تھا انابیہ کی ہوش آنے پر، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ وہاں اس انڈر گراؤنڈ روم میں کیسے پہنچی۔ تم وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ سید ابتہاج عالم گمبھیر آواز پر اس نے اپنا روتا چہرہ بی جان کی آغوش سے اوپر اٹھایا تھا۔ اس نے بی جان کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا تھا اور ان بہنی آنکھوں میں ایک بات تھی، بی جان مجھے ان سے بچا لیں۔ اور بی جان اس کی نظروں کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اب چھوڑ دے، یہ میرے پاس آ گئی ہے، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ بی جان، آپ خود سوچیے، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر دروازے کو لاک کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا۔ وہ حد درجہ غصے میں آ گیا تھا۔ انابیہ کو اگر کوئی نقصان پہنچتا، یہ سوچنا ہی کس قدر سہانے روح لگ رہا تھا۔ بی جان، انہوں نے ہی کہا تھا کہ محل میں گھومو، میں نے تو منع کر دیا تھا۔ سارے الزام سید ابتہاج عالم نے رکھ دیا تھا۔ محل گھومنے کا کہا تھا، گم ہو جانے کو نہیں۔ پتہ نہیں کوئی میری جان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ یہ آخری جملہ اس نے خود سے کہا تھا جو بی جان کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ انہوں نے نہایت چونک کر اپنے لمبے چوڑے بیٹے کو دیکھا تھا۔ براؤن کلر کے کلف لگے کاٹن کی شلوار کرتے میں وہ خاصاً الجھا سا لگ رہا تھا اور اس کے الجھن کی وجہ وہ جان گئی تھی۔ اس کے لیے کچھ بھی کہے بنا منہ نیچے ہولے سے مسکرا دی۔ میرا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ جان کر ان
ان دونوں کے اکیلا چھوڑتے جانا چاہ رہی تھی۔ اصل مقصد سید تاج عالم کو انابیہ سے بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی، ورنہ انابیہ کو تو وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ ایک سیدھی سی بھولی بھالی سی لڑکی تھی، سونے پر سہاگا، وہ ایک حسین ترین کم عمر دو شیزہ تھی۔ بی جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر بی جان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرا بچہ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تجھے تو معلوم ہے میں وقت پر نماز ادا کرنے کی عادی ہوں، تو جب تک یہاں بیٹھ، ابتہاج ہے یہاں، تو ڈر مت۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا تھا اور کھڑی ہو گئی۔ سید تاج عالم ایک زیر بند تھا، وہ اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بی جان کھڑی ہو گئی اور باہر جانے لگی۔ انابیہ بھی ڈر، خوف اور سب سے بڑھ کر سید تاج عالم کی موجودگی سے گھبرا کر اٹھی، تیزی سے ان کے پیچھے جانے لگی، تو سید تاج عالم اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا اور سید تاج عالم کا یوں جلدی سے رکاوٹ بننا کچھ تو رنگ لانا ہی تھا۔ وہ بری طرح اس کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ مزید خوف زدہ ہو گئی۔ اب کیا کرتی کہ مصدق وہ پلکوں کی گھنیری جھالر گرائے کھڑی ہی رہی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے بغیر بڑی بے دردی سے مڑوڑ رہی تھی۔ سید تاج عالم نے نہایت پرشوق نظروں سے اس کی خوبصورت دلکش چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ جانتی ہو کس قدر مشکل میں ڈال دیتی ہو میری جان کو اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ ذو معنی میں مدھم سرگوشی تھی جو انابیہ کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں گھوم رہی تھی کہ اچانک وہاں آپ کا ایک بلیک ڈاگ آ گیا تھا، میں ڈر کر اس روم میں بھاگی تھی۔ اف اللہ! سید تاج عالم نے ایک سر تھام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کیا؟ ہرنی آنکھوں میں بھی بے پناہ معصومیت تھی۔ نہیں میری جان، آپ بھلا کچھ غلط کہہ سکتی ہیں میری جان؟ پر وہ بری طرح چھپک کر رہ گئی تھی، سرخ و سفید گالوں پر لالی سی بکھرنے لگی تھی۔ سید تاج عالم اس کے سرخ ہوتے رخسار پر پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس دہکتے لمس پر انابیہ کی جان جیسے نکلنے لگی، دل میں اس قدر دھم پھیل ہونے لگی جسے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک نیا جذبہ سر اٹھانے لگا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ سرگوشی نہایت مدھم تھی، ان کی ہرنی آنکھوں میں حیرانگی کے لاکھوں سوالات جنم لے رہے تھے، جس کی تحریر پر پڑھنا سید تاج عالم کے لیے بھی مشکل تھا۔ تم خوبصورت ہو، چودھویں کی چاند کی روشنی جیسے تمہارے اندر سے پھولتی ہو۔ ان کی ہرنی آنکھوں میں اس قدر چمک ہے کہ اگر کوئی ان میں ڈوب جائے تو ان پر مرنے کی بھی ہمت نہ ملے۔ تمہارے شگنفی ہونٹ جیسے کوئی داستانِ رقم کر رہے ہوں، کوئی حسین کتھا سنا رہے ہوں، جیسے پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ سید تاج عالم دھیرے دھیرے بولتا، اس کے خوبصورت چہرے کے لیے ایک نقوش پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اور انابیہ اس کی تو جان ہی نکل جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، سید تاج عالم اس کے نازک مرمری کمر پر اپنی گرفت کا حصار کھینچ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے مضبوط باہوں میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ سید تاج عالم جو ایک جہاں فتح کرنا جانتا تھا، وہ ایک نازک سی معصوم لڑکی کی معصومیت اس کی سادگی کے آگے بالکل زیر ہو کر رہ گیا تھا۔ اور سید تاج عالم ایک بات پر مہر ثابت کرتا ہے کہ اسے تم سے، انابیہ ابتہاج سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے۔ اس کا دل تمہاری سانسوں کے ساتھ دھڑکنے لگا ہے، اس کی سانسیں تمہاری خوشبو کے احساس سے مہکنے لگی ہیں، نس نس میں تم جان بن کر دوڑنے لگی ہو۔ اس کی سانسوں کے گرم تھیڑے انابیہ کے چہرے پر جھلسا رہے تھے، جیسے کوئی دہکتا انگارہ اس کے اوپر رکھ دیا ہو۔ ان آنکھوں میں بے بسی ایک سمندر موج زن ہونے لگا تھا، بلکہ
چند موتی ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرنے ہی بھی لگے تھے، جنہیں سید تاج عالم نے بغور دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹوٹتا موتی جھک کر اپنے لبوں پر سے چن بھی لیا تھا۔ سید تاج عالم ان کی بے ساختگیوں پر وہ کیسے بند باندھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس ان کی ہرنی آنکھوں میں مزید خوف سمٹنے لگا تھا، اس کی شگرفی گلابی ہونٹیں کپکپانے لگے تھے۔ سید تاج عالم اس کی غیر ہوتی حالت پر رحم آ گیا۔ وہ مزید اس کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہولے سے مسکرا کر بغیر کچھ اور کہے نہایت آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا اور پھر سڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک اس نے سید تاج عالم کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے بکھرتے دل کو سنبھالا اور غیر ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سید تاج عالم نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ وہ اپنی بات، اپنے وعدے کا پکا تھا۔ دشمن کو صرف ایک بار موقع دیتا تھا، اس کے بعد اس طرح کے گرد دائرہ کھینچتا تھا، اس قدر دائرہ کھینچتا تھا کہ زندگی بھی کم پڑنے لگتی تھی، مگر کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ یہی سب سرمد فانی کے ساتھ ہوا تھا۔ سید تاج عالم نے اس کے گرد اتنی مضبوط گرفت کر دی تھی کہ اس کے ہاتھ پیر کو چلانے بھی دور ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی خود کے شیئرز بھی کوئی کوڑیوں کے دام بھی خریدنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کا آفس سیل کر دیا گیا تھا، گھر کی ایک ایک شے نیلام کر دی گئی تھی۔ آج وہ اس وقت جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن گن رہا تھا۔ اس کا وہ حشر کر دیا تھا سید تاج عالم نے کہ فراڈ کرنے کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو سید تاج عالم، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے سید تاج عالم کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ بھول؟ اس نے غصے سے سرمد ثانی کو دیکھا تھا۔ نہیں سرمد ثانی، تم سے بھول نہیں ہوئی، تم غلطی ہوئی ہے، گناہ کیا ہے، غداری کی ہے تم نے فاروق خان سے۔ ہاں میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں فاروق خان سے بھی معافی مانگنے کا تیار ہوں، مجھے بس یہاں سے نکال لو۔ کس قدر عاجزی اس کے انداز میں۔ نہیں سرمد ثانی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، موقع دیا تھا نا ہم نے تمہیں، مگر افسوس تم اپنے ہوس و ناجائز خواہشات کی آگے اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں حلال و حرام کی ساری پہچان بھول چکی تھی۔ اس لیے اب جو ہو کیا اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، لہٰذا اب اپنی زندگی کے باقی دن ان جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹو۔ وہ پھر رکا نہیں تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، مگر اپنے پیچھے سرمد ثانی کے بگا کی اس کی بے بسی اور کڑکڑاہٹ ضرور سنی تھی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی زیر روح وہاں موجود نہیں تھا۔ جا میری دھیرانی، یہ چائے تو خود اپنے ہاتھ سے تاج کو اندر دے جا۔ اس نے تجھے بلایا تھا نا تیرے بابا سے بات کروانے کو، وہ بھی کر لینا۔ بی جان نے اسے زبردستی چائے کے ٹرے نابیہ کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ جھجک مانا تھی، اس کی شرم و حیا آڑے آ رہی تھی، اسے سید تاج عالم کے سامنے جانے سے روک رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو وہ جان بوجھ کر بھی سید تاج عالم سامنے نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں آتا تو وہ یا تو کہیں چھپ جاتی یا پھر سوتی بن جاتی، زیادہ تر بی جان کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ مگر ہاں، اس نے اپنے انداز کی تبدیلی ضرور محسوس کی تھی کہ وہ سید تاج عالم کو دیکھا بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ لازمی ایک جھلک اس کی دشمن جاں کی جھپ کو دیکھ لیتی تھی، اور جس دن وہ نظر نہ آتا دل میں ایک
ایک بے قراری سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ٹرے کو دیکھا، چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم ٹھنڈی چائے سخت ناپسند کرتے تھے۔ پھر یاد آیا کہ اس نے بابا سے بات کرانے کا وعدہ بھی کیا تھا، تو یہی سوچ کر اس نے دروازے پر دھیمے سے دستک دی۔ یس، اندر سے جواب ملا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر یہ کیا وہ اندر آئی تو دروازہ پیچھے سے خود ہی بند ہو گیا۔ اس نے چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کی کٹ میں کچھ ایسی فینسی سپرنگ لگے تھے جس کی وجہ سے دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ اب اندر تو آ ہی چکی تھی۔ سامنے دیکھا، وہ کمرہ تھا اتنا حسین، اتنا بڑا، شاندار، اتنی مہارت سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت ایک طرف، اس بیڈ روم کی خوبصورتی ایک طرف، سامنے ایک وسیع اور خوبصورت سی بیڈ پر سید ابتہاج عالم نیم دراز کسی فائل کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی نگاہیں اوپر ہوئیں۔ وہاں انابیہ کو ٹرے میں چائے لیے پایا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں، وہ مصروف سے انداز میں کہتا، وہ دوبارہ فائل کی گردانی کرنے لگا تھا، جو شاید بہت ضروری کام تھا۔ انابیہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اور ٹرے وہیں بیڈ کے سائڈ پر کانچ کے ٹیبل پر رکھ دی، اور ایک نظر مصروف سید ابتہاج کو دیکھا تھا۔ اپنی بات بھی تو پوری کرنی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میری بابا سے بات کروائیں گے۔ نگاہیں جھکائے، انگلیوں کو اپنے پاس آپس میں مروڑے، وہ کہہ رہی گئی تھی، مگر یہ کیا؟ جب ہرنی جھکتی نگاہیں وہ اوپر سامنے اٹھتی تھیں تو جیسے شرم و حیا سے پانی ہو کر رہ گئی تھی۔ سامنے فائلز اسکرین ٹی وی پر سونگ چل رہا تھا۔ ایسی کی کالنگ میں وہ پوری طرح شرابور ہو گئی تھی۔ بھیگے ہونٹ تیرے پیاسا من، اف اللہ، وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ پھر سوچا، یہ باہر آئیں گے تو بی جان کے سامنے بھی بات کروں گی۔ یہاں سوچ کر وہ بغیر سید ابتہاج عالم کو دیکھے وہاں سے جانے لگی تھی، مگر یہ ناکام ثابت ہوا، کیونکہ اس کی نازک سی مخروطی کلائی سید ابتہاج عالم کی مضبوط ہتھیلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑا کر دیکھا، اس کے بغور دیکھ رہا تھا انابیہ اس سے پہلے کہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کراتی کہ سید ابتہاج عالم جھٹکا دیا اور اپنا توازن سنبھال نہ سکی، اور پورے وجود اور سمت اسی پر آ رہی۔ وہ جو کہنا ہے قریب آ کر کہو۔ ویسے بھی اتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھے، خود تو روز چھپ کر مجھے دیکھ لیتی ہو اور اپنے دیدار کا شرف بھی نہیں دیتی ہو۔ چہرے پر آئی جیند لٹوں کو چھیڑ رہا تھا، تو وہ سب جانتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں کتنی بے وقوف ہوں! جی ہاں، آپ اول درجے کی بے وقوف اور کم عقل ہیں۔ سید ابتہاج عالم کو تو سوچ پڑنے میں کمال حاصل تھی۔ وہ حیران ہو کر رہ گئی تھی، ان کے باہوں میں کسمسانے لگی تھی، خود کو چھڑانے کی مزاحمت کرنے لگی تھی، مگر ناکامی کے علاوہ وہ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کس قدر بے بسی اس نے دیکھا تھا۔ وہ کیا کہنے آئی تھی اور کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ آپ مجھے چھوڑ دیں نا پلیز۔ کپکپاتی سنگفے لبوں سے بڑی مشکل سے چند الفاظ ادا ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لمحے کوئی خواب ان ہرنی آنکھوں میں پیرونا چاہتا تھا جس کی تعبیر نہایت خوبصورت تھی۔ اب اس سے آگے وہ کیا بولتی؟ لفظ تو جیسے کھو ہی گئے تھے۔ اوپر سے وہیں بیڈ روم کی خاموشی چھیڑتا وہ گانا جس سے اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ اس کے گانے کے بول ہی کچھ ایسے تھے کہ پلکوں کی گھنیری بار رخسارے اٹھائی ہی نہیں پا رہی تھی۔ تجھے صبح تک میں کروں پیار۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا، پھر
پھر کالی گھٹا جیسی لرزتی پلکیں چھوئیں، وہ مزید خود میں سمٹنے لگی تھی۔ سید تاج عالم بھی بند بشر تھا، کوئی فرشتہ نہیں جو باہوں میں حسن و جمال کا پیکر موجود ہو اور وہ اس کی بے پناہ حسن سے نگاہ چرا لے۔ اور پھر وہ کوئی غیر تو نہیں تھا، حالات جو بھی رہے ہوں اس کی منقوہت تھی، اور اب اس کی محبت اور اس کا عشق و جنون بن چکی تھی۔ مگر یہ کیا؟ اس کے چہرے پر یہ اتنا کرب کیا تھا، یہ تکلیف کیوں تھی؟ یہ تو سید تاج عالم نے نہیں چاہا تھا کہ انابیہ کو معمولی سی بھی زد پہنچے۔ نہیں، وہ انابیہ کو اس طرح حاصل نہیں کریں گے، اس کی مرضی کے خلاف تو بالکل نہیں۔ اس نے نہایت احتیاط سے انابیہ کو خود میں سمو کر اس کی چمکتی پیشانی پر ایک پیارو چاہت کی مہر ثبت کی اور بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جاؤ، گمبھیر لہجے میں حکم صادر ہوا تھا۔ وہ توقع ہی موقع کی تلاش میں تیزی سے بھاگی تھی۔ سید تاج عالم نے خاموشی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر ایک سر و سانس کھینچ کر موبائل نکالا۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے، معلوم نہیں اس محل میں آئے کتنے عرصہ گزر گیا تھا۔ رمضان شروع ہو گئے تھے، آج 20واں روزہ بھی ہو گیا۔ وہ پورے خشوع و خضوع سے عبادت میں مشغول تھی۔ پابندی و خوش اسلوبی سے سحری و افطاری کی تیاریاں بھی خود ہی کرتی تھی، بی جان کو ذرا بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ روزہ کھولنے ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور وہ داسی اس کے افسردہ حال میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آج اس کا بابا کی یاد بہت شدت سے آ رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے بابا کی آواز تک سنی۔ اس دن کے بعد سے تو سید تاج عالم کے بیڈ روم میں گئی ہی نہیں تھی۔ اس کی چاہت و محبت روشن آنکھوں میں جلتے پیار کی دیپ وہ چھپنے لگی تھی۔ حالانکہ سحری و افطاری میں وہ تینوں ساتھ ہی ہوتے تھے، مگر سید تاج عالم نے کوئی ایسی حرکت کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پرتو لے، اور اس لیے شاید سید تاج عالم اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ انابیہ اس شفقت پر نور آواز پر اس نے چونک کر سمت دیکھا۔ کتنے ہی لمحے گئے تھے اس کے حقیقت کو تسلیم کرنے کے سامنے۔ جو ہستی کھڑی ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کے چہیتے عزیز جان بابا ہیں۔ بابا! وہ سسکتی ہوئی وہاں سے تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی فاروق خان کے سینے لگ گئی تھی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا تھا، اس کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے۔ بس میری جان، اتنا نہیں روتے۔ وہ اس کا سر مسلسل سہلا رہا تھا۔ بابا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ آئی نو مائی چائلڈ، مگر بہت مجبوری تھی وہ جو ہمارے درمیان یہ فاصلہ پیدا کر گئی تھی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی بابا کہ آپ مجھ سے مل کر بھی نہیں جا سکتے تھے، نہ ہی فون پر بات کرتے تھے؟ وہ بہت روٹھی ہوئی تھی۔ اب تو میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ساری فکریں چھوڑ دو۔ انہوں نے انابیہ کو خود سے الگ کیا اور اس کے بہتے آنسو صاف کر کے شفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بابا، آپ نے سرمدین انکل کے پیسے واپس کر دیے؟ اس کے اچانک یاد آیا تھا تو بے اختیار سوال کر بیٹھی تھی۔ فاروق خان حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگا تھا۔ سید تاج عالم کو دیکھا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ خود سید تاج عالم کو بھی انابیہ کے ایسے بے وقوفانہ سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فاروق خان کو آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، پھر انابیہ کو دیکھا تھا۔ اب کیا سارے سوالات یہیں کھڑے ہی کر لو گی؟ روزہ کھلنے والا ہے، جاؤ جا کر افطاری لگاؤ۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی بابا، آپ کا بھی روزہ ہوگا نا؟ میں ابھی ٹیبل لگواتی ہوں۔ وہ چہرہ صاف کرتے کچن کی سمت بھاگی تھی۔ بی جان کو بھی تو بتانا تھا اس کے بابا آ گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس کی آمد پر مسکراہٹ تو جیسے لبوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ انابیہ سرمد فانی کو
کے کرتوت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ جانے۔ انابیہ بہت معصوم اور سادہ ہے، اس کا دل و دماغ بالکل صاف ہے، آئینے کی طرح شفاف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا صاف اور شفاف ذہن پر گندہ ہو۔ سید ابتہاج عالم نے انہیں تفصیل سے سمجھا دیا۔ تھینکس ابتہاج عالم، اگر آپ نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا۔ میری تو یہ سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بر وقت وسیلہ بنا کر نہ بھیجتے ہماری مدد کے لیے تو سرمد عثمانی کیا کچھ نہ کرتا، میری پھول سی بیٹی کا کیا بنتا۔ فاروق خان نے یہ سوچ کر ہی جھری لی تھی۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں فاروق صاحب۔ سید ابتہاج عالم شرمندہ ہو کر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ نہیں ابتہاج، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے، ایک مسیحا ہیں میرے لیے، میری بیٹی کے لیے۔ میرے دل سے آپ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں دے گا۔ فطرِ جذبات سے مجروح ہو کر فاروق خان نے سید ابتہاج عالم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں۔ ارے فاروق صاحب، پلیز آپ مجھے انسان ہی رہنے دیجیے۔ سید ابتہاج عالم نے فاروق خان کا اپنے ہاتھ پر رکھا ہاتھ تھام لیا تھا۔ السلام علیکم بی جان، وہیں آ گئی؟ انہیں انابیہ نے بتایا تو وہ سب کچھ چھوڑے ان کے استقبال کے لیے آئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مل کر افطاری کے ایک ساتھ کی۔ فاروق خان بی جان کے بہت اچھے سوبر انسان لگے، اچھی شخصیت کے مالک فاروق خان انہیں بہت پسند آئے تھے۔ اب آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ انابیہ کو لے جا کر جائیں گے؟ یہ چند جملے اس نے کس دل سے ادا کیے تھے جانتا تھا۔ وہ دشمن جہاں بس اب اس کی رگِ جاں بن چکی تھی۔ خود سے جدا کرنے کے بارے میں سوچنا ہی کس قدر سوہان روح لگ رہا تھا۔ اگر وہ چلی گئی تو زندگی کتنی خالی خالی ہو جائے گی۔ وہ بالکل جیسے ادھورا سا ہو جائے گا، کیسے جی پائے گا وہ انابیہ کے بغیر؟ مگر فاروق خان کو کیا وعدہ اس کی زندگی سے بڑھ کر تھا، اور وہ امانت میں خیانت متمنی نہیں کرتا تھا۔ ابتہاج، میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق خان کے لیے اس وقت بات کرنا مشکل تھا مگر بات کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ یہ اس کی چہیتی جان سے بھی عزیز بیٹی انابیہ کے مستقبل کا سوال تھا۔ جی کہیں، اس کا ایک موضوع سماعت بن گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور آپ سے زیادہ بہترین جیون ساتھی مجھے انابیہ کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ میری زندگی سہل ہو جائے گی، میرے ساری زندگی آپ لوگوں کو مشکور رہوں گا۔ اگر انابیہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ آپ کا نام جڑا رہے گا، اس کے سر پر آپ کے نام کی چادر ڈلی رہے گی۔ اپنی خواہش، اپنی بات انہوں نے بی جان کے سید ابتہاج عالم کو گوشے گزار کر دی تھی۔ سید ابتہاج عالم پر تو جیسی شادِ مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ دل کی خوشی کے مارے تھمتی دھڑکنیں معمول پر آ گئی تھیں، جبکہ بی جان نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ تو خود یہ بات فاروق خان سے کرنا چاہتی تھیں کہ مگر پہلے انہوں نے کر کے ان کی ساری فکریں دور کر دی تھیں۔ فاروق پتر، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ انابیہ دیہی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ بی جان کی بات پر فاروق خان کو سکون ہوا تھا۔ میں بھی دیا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بی جان کی بات سن کر فاروق کو سکون ہوا تھا۔ انہوں نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا، وہ خاموش تھا۔ کہیں وہ اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا؟ وہ اپنی جلد بازی میں پر جی بھر کے شرمندہ ہوئے تھے۔ ابتہاج، آئی ایم سوری، مجھے اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ پہلے آپ کی مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو میں انابیہ آپ کی زبردستی مسلط نہیں کروں گا، آپ کے اہلیت کو کفایت دی جائے گی۔ لیکن اس بات سے بے فکر رہیں کہ ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
اس بات سے بے فکر رہے، ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ارے یہ آپ کیا بول رہے ہیں فاروق؟ ابتاج نے کچھ بول خاموش کیا۔ بی جان بھی پریشان ہو گئی تھی اس کی خاموشی سے، جبکہ وہ خود بھی الگ گڑبڑ رہ گیا۔ فاروق صاحب، میں تو بس یہی کہوں گا کہ انابیہ جس طرح آپ کے پاس رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خوش رکھوں گا۔ میں اسے اس بڑے سے محل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کس قدر پرسکون شاعر ہوئے تھے وہ، خوشی کی مسکراہٹ ان کے لبوں سے پھوٹی نہیں تھی۔ بہت عزت و احترام سے دیکھا تھا انہوں نے سید ابتاج عالم کو، تو پھر ٹھیک ہے۔ اس عید پر ابتاج انابیہ کی دھوم دھام سے ولیمے کی ترکیب میں سارے ارمان نکالوں گی، اور اپنے بچے کی شادی پر بی جان کی محبت جان نثار نظروں سے اپنے جگر کوشے کو دیکھا تھا۔ سید ابتاج عالم کی روشن آنکھوں کی پتلیوں پر اس کا شرماتا جھجکتا چہرہ روشن ہو گیا تھا۔ انابی گنداز لبوں پر خود بخود مسکراہٹ در آئی تھی، دل میں ہی میٹھی سی گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ بالکل بی جان، ہم یہ خوشی دھوم دھام سے منائیں گے، پھر میں نے سوچا ہے حج پر چلا جاؤں گا۔ پردے کے پیچھے چھپی انابیہ اس فیصلے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، اس بغیر سید ابتاج عالم کا تصور بھی سامنے ہونے پر ہی اس کی جان جانے لگی تھی۔ سید ابتاج عالم کی فیورٹ کلر بلیو اینڈ سی گرین۔ ابتاج کے راجستھانی شرارے میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی حسین ترین حور لگ رہی تھی۔ شرارہ اس قدر بھاری تھا کہ وہ تھکنے لگی تھی۔ شرارے پر اتنا بھاری کام ہوا تھا، ہونے کے تاروں سے نہایت بار یک بڑا کام کروایا گیا تھا۔ مہنگی میچنگ جویلری، ایک ہاتھ میں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ کی چوڑیاں، دوسرے میں میچنگ کانچ کی چوڑیاں، اس کی مخروطی کلائی پر بہت سج و دھج سے رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی کہنیوں تک جاتی سرخ مہندی، جس کا رنگ بہت گہرا آیا تھا، جسے سید ابتاج عالم کی محبت سے مشروط کیا گیا تھا۔ ہاں، میک اپ اس نے گھر میں ہی کروایا تھا، وہ بھی لائٹ میک اپ۔ اب قول اس کے انابیہ کے حسن و خوبصورتی ظاہری میک اپ اس کے آپ سے چھپا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، خدا سے چھپا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ قدر آور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھے جا رہی تھی، اور اس قدر حسین اس کا انداز تھا کہ اس وقت ہوا تھا، مگر آج اس دلکش چہرے پر کسی کے عکس کو چمک تھی، جسے وہ آج پہچان گئی تھی۔ وہ کون سا جذبہ سا اٹھا رہا تھا، سب جان گئی تھی یہی کہ اس کا دل صرف اور صرف سید ابتاج عالم کی ہی مال چھپتا تھا۔ سید ابتاج عالم بیڈ روم میں داخل ہو چکا تھا، اس کی نظریں پھولوں کے سینج سے جاتی اس جگہ ٹھہر گئی جہاں وہ دشمنے جہاں وہ اس پر کھڑی تھی۔ سید ابتاج عالم کتنی ہی دیر تک اس کا حسن اپنی نگاہوں سے دل میں اتارتا رہا تھا، وہ ابھی تک اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ سید ابتاج عالم ہولے سے چلتا اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اس کے دونوں نازک شانوں پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں رکھ کر اس کے رخ اپنی سمت موڑا تھا۔ انابیہ کا سانس جیسے رک سا گیا تھا، دل کی دھڑکن مدھم سی ہونے لگی تھی۔ ہرنی بڑی بڑی آنکھیں سختی سے میچ لیں، شگافی لبوں کو آپس میں اس طرح مچیل لیا جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ جھومر، ٹیکے، نتھ اور بڑے بڑے آویزوں میں اس کا ہوشرباد حقیقتاً حسن مزید
داشتہ لگ رہا تھا۔ آج وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ سید تاج عالم کتنے ہی پل اس بخور دیکھتے بیٹھ گئے تھے، مگر رگِ ظرافت بھڑکی تو اس کے سندر چاند سے شرماتے چہرے کو اپنی ہتھیلی کے پیالے میں بھرے اسے جھکتا چلا گیا تھا۔ سید تاج عالم اس بے ساختہ حرکت پر اس نے پٹ میں سے آنکھیں کھولی تھیں۔ عید مبارک! مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تھی، بس ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولو گی؟ ایک سوال اس نے نفی میں ادھر ادھر گردن ہلا دی۔ وہ حیران ہوا۔ کیوں؟ بی جان نے منع کیا ہے۔ معصوم لب و لہجے میں کتنے پلکوں کی بار گرا گئی تھی وہ۔ اور بی جان نے کیوں منع کیا؟ وہ بی جان بول رہی تھی، اگر میں نے کچھ کہا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، غصہ کریں گے۔ کس قدر معصومیت تھی اس میں، یہ تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بی جان کی ذو معنی باتوں تک کو سمجھ نہ سکی۔ اس کی بات پر سید تاج عالم کی زندگی سے بھرپور قہقہہ گونجا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ میں بھلا اپنی جان سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ سید تاج عالم اپنے ہاتھ پر بڑھایا اور آہستگی سے اس کی نتھی اتار کر ٹیبل پر رکھ دی۔ تم نے تو ویسے ہی اپنی سادگی سے میرا سارا چین و سکون، دل و قرار لوٹ لیا ہے۔ اب یوں سج دھج کر سنور کر میرے سامنے آؤ گی تو مزید خود کو کیسے بچا سکتی ہو؟ اس نے آرام سے ٹیکے کا جھومر بڑے بڑے ویسے اتار دیے، بھاری دوپٹے سے آزاد کر دیے۔ ارے تم خود اتنی سی چاند ہو، بی جان نے تمہیں تمہاری وزن سے زیادہ شرارہ پہنا دیا ہے۔ ایک کام کرو، وہاں ڈریسنگ روم ہے، وہاں چینج کرو، میں تمہارا یہیں ویٹ کرتا ہوں۔ رابعہ نے بڑی مشکل سے اپنا سانس بحال کیا اور اس کے حکم مانتے ہوئے بھاری وزن شرارہ سنبھالتی وہ جانے لگی، مگر صوفہ پر سے وہ دوپٹہ صرف ضرور اٹھا لیا جو سید تاج عالم نے رکھا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ وہ واش روم میں آئی اور صاف چمکتا وائٹ ٹائل سے مزین واش روم تک کو بہت خوبصورتی بنایا گیا تھا۔ سامنے ہی ہینگر کی ہوئی اپنا ٹائٹ نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ ہینگر اتار لیا، مگر یہ کیا بغیر سلیوز کی اور ڈیپ گلا جس پر وہ دیدہ زیب ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے وہیں خود کو بڑے سے مرر میں دیکھا تو شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ اف اللہ! اس حلیے میں میں آپ کے سامنے ان کے سامنے کیسے کروں گی میں؟ اس حلیے میں ان کا سامنا کیسے کروں گی میں؟ وہ سوچ کر ہی ادموئی جا رہی تھی کہ نظر اپنے شرارے کے دوپٹے پر پڑی۔ سکھ کر سانس لیتے ہوئے اس نے اپنا بھاری سا دوپٹہ اٹھایا اور اپنی گرد اچھی طرح لپیٹا تھا۔ انابیہ باہر آئی تو ڈھونڈتی نگاہوں نے اس کو تلاش کر لیا۔ وہ وہیں سنگل صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر ٹیک لگائے ہاتھ میں کوئی بک لیے دیکھ رہا تھا۔ بلیک تھری پیس میں اس کی شخصیت کسی قیامت کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جہاز پہ نظر پرسنالٹی کھلتا ہوا سنہری رنگ، مضبوط قد و قامت، وہ یقیناً عمر میں اس سے 2 گنا زیادہ تھا، مگر خود اس نے جس طرح مینٹین کر رکھا تھا اپنی عمر سے 2 گنا کم ہی لگتا تھا۔ اگر وہ مجھے حسن کی ملکہ کہتا ہے تو وہ بھی تو کسی ریاست کا شہزادہ ہے، حسن و خوبصورتی میں یکتا۔ آج پہلی بار اس نے سید تاج عالم کو بغور دیکھا تھا۔ وہی اب اس کا سب کچھ تھا، اس کی زندگی، اس کی محبت۔ ہاں، وہ اس کی محبت تھا۔ بے پناہ چاہنے لگی تھی وہ سید تاج عالم کو، مگر ایک جھجک پھر بھی مانع تھی وہ اس سے بات کرنے کی
کہ اس کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ سید ابتہاج عالم کی روشن آنکھیں سامنے اٹھیں تو انابیہ کو اپنی طرف ہی بغور دیکھتے پایا۔ پنک نائٹی جس پر اس نے اپنے ولیمے کے دوپٹے سے خود کو چھپا لیا تھا، سید ابتہاج عالم کی شرم و حیا کے فریضے فریفتہ ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور مضبوط قدم سے اس کی سمت بڑھتا جا کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا، تم نے اتنا بھاری دوپٹہ اوڑھ لیا؟ اس نے اس پر وہ دوپٹہ کھینچ لیا بغیر اس کی کوئی بھی مہلت دیے۔ انابیہ کو تو جیسے جان ہی پر ہی بن آئے، شرم و حیا سے وہ دھری ہوئی جا رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم بہت ہو کر رہ گیا تھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پلیز آپ مجھے اس طرح مت دیکھیں، میں مر جاؤں گی، بے بسی سے بولتی ایک ہرنی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی۔ سید ابتہاج عالم اس کی بات پر ایک پھر سے جاندار قہقہہ لگایا تھا۔ آج تو وہ بات بات پر ہنس رہا تھا اور اس کی جان نکال رہا تھا۔ او مائی گاڈ، مائی سویٹ انوسنٹ وائف! اس نے انابیہ کے سرخ سفید بازو پکڑ کر اپنی سمت کھینچا اور خود کو سمو لیا۔ یہ عید میرے لیے بہت حسین ہے، ہمیشہ یادگار رہے گی۔ مجھے میری عبادتوں اور نیتوں کا پھل اس قدر حسین ملے گا، میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے انابیہ کو سید ابتہاج عالم نے بغور دیکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑ دیا تھا۔ اب خود کے لیے اتنی دیر ہو گئی مگر ابھی تک مجھے میرا جواب نہیں ملا ہے۔ انابیہ نے سوالیہ لرزتی پلکیں اوپر اٹھائیں۔ عید مبارک! پھر سے دھیرے سے سرگوشی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی خیر مبارک! شرمگین مسکراہٹ شگفتی لبوں پر۔ پھر سے وہ خود کو اس کی مضبوط پناہوں میں چھپا گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم اس کے گرد اپنی گرفت مزید تنگ کر دی۔ وہ جتنا سمٹتی جا رہی تھی، سید ابتہاج عالم کو اس کو اتنا ہی سمیٹتا جا رہا تھا۔ تو آج ہوا اس ناول کا بھی اینڈ۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا ناول؟ اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کے لیے I'm sorry، کیونکہ یہ ٹرائل ہے، یہ کین سے کہ شروع ہے، اس لیے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے۔ اور اگر ابھی آج تک کسی نے لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ پلیز واچ مائی ویڈیوز۔ آلسو آپ کو یہاں ہر ناول ملے گا جو آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل۔ اللہ حافظ۔